मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी डिवीज़न क्लास का पहला हिस्सा है। पहली बात तो वही कही गई कि चूँकि बिल्ट इंसान की फितरत में जो है वो रब है। जब पैदा किया गया हमें इससे पहले और हमसे हलफ लिया गया और पूछा गया हमसे क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने कहा कालू बला, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद फिर सुला दिया गया, फिर उसके बाद माँ के पेट से जो है वो दोबारा पैदा किया गया। तो हमारे अंदर एक बिल्ट इन है। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमें कोई दुख पहुंचता है, तो फिर जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ जाता है, हम भी फिर सारे जो है वो अपनी उस असल की तरफ जाते हैं। असल कौन है? रब्बे बारी ताला। उस बीमारी में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में फिर किसको पुकारते हैं? अल्लाह को। और फिर उस अल्लाह को गिड़गड़ा कर आजिज़ी के साथ बार बार रो के धो के पुकारा जाता है। फ़ैज़ा मस्सल इंसान दुर्रन। फिर जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ, दाना पुकारता है हमें। सुम्मा फिर इज़ा खव्वलनाहु, जब अता कर देते हैं हम उसको नेमतन, नेमत मिन्ना, अपनी तरफ से। और फिर जब हम अपनी तरफ से उनको नेमत दे देते हैं, फिर क्या होता है? काला मा इन्ना होती तो हुआ अला इल्म, वो कहता है बेशक ये तो मुझे अपना मेरा हक था, ये तो मेरे इल्म की बिना पे दिया गया, ये तो मुझे मिलना ही मिलना था। मैं इतना पढ़ लिख गया था, मैंने फलां से सिफारिश कर ली थी, मैंने ये मेहनत की थी, ये तो मेरे अपने बाजुओं के बल बोते पे मुझे दिया गया है, इसमें किसका क्या एहसान है? और ये हकीकत है हमारी दुनिया में, ऐसे ही हमें नजर आता है। जिस वक्त किसी को नहीं मिलता, किसी के पास कुछ नहीं होता, वो पुकारता है अल्लाह के पास, बार बार जो है वो अल्लाह के आगे गिड़गड़ाता है। जब अल्लाह दे देता है तो फिर कहता है कि अच्छा ये तो मेरी अपनी मेहनत थी। यही बात थी वो जो कहा गया बल है या फितनतुन, बल्कि ये एक इम्तहान है, वो इम्तहान है। देखिए किसी भी चीज का अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से दिया जाना, इल्म का, मनसब का, मालो दौलत का, औलाद का, ये सारे इम्तहान हैं। अगर इनके साथ हदायत नहीं है तो ये सब कुछ तबाही है। अगर इल्म है, हदायत नहीं है, तबाही है। माल है, हदायत नहीं है तो तबाही है। मनसब है, हदायत नहीं है तो तबाही है। आप सामने ना आया करें, यहाँ इधर आ जाएं, यहाँ इधर आ जाएं प्लीज, जज़ाकल्लाह। ये ऐसी ही बात ही है जैसे फिरौन के पास इतना कुछ माल था और फिरौन को जो है वो कारून के पास, तो कारून से जो है वो फिर लोगों ने जब कहा कि भाई तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, इतना अतरा मत, इतना इसके ऊपर मत अकड़, तो उसने कहा नहीं ये तो मेरी अपनी जाती काबिलियत है और उस काबिलियत की बिना पे दिया गया है। वलकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, और लेकिन अक्सरियत नहीं जानती। हम में से भी यही है कि मिल गया तो ठीक है, जब मिला तो बहुत अच्छे, उसके जब नहीं मिला तो अल्लाह को पुकारो, जब मिल गया तो बस ठीक है, फिर ये मेरी अपनी काबिलियत। मैं मेहनत ही बड़ी की थी। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता था, 12 बजे तक बैठा रहता था, पैसे थे होने ही सी। फिर मैंने PhD कर ली थी, MBA कर लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली थी, मैंने ये काबिलियत कर ली थी। लेकिन असल तो हकीकत यह कि वो सबब किसने बनाया था? अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया था। और फिर ये दिया जाना हर चीज़ जो है वो, ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक इम्तहान है। दुनिया में हर चीज़ इम्तहान के ऊपर है। जो भी कुछ इंसान को दिया जाता है वो इम्तहान है। ये कोई चीज़ बिला वजह नहीं दी जाती। अल्लाह सुब्हाना जाना, अल्लाह सुब्हाना के ताला के इल्म में है, लेकिन अल्लाह ये जानना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, हुज्जत कायम करना चाहते हैं, ताकि कल वो कहे ना कि मैंने ऐसे नहीं किया। अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर इस बात को जानते नहीं। कद काला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यही बात जो है वो कही थी इनसे पहले लोगों ने भी। जैसे मैंने अर्ज किया कि कारून का भी यही हाल था। कद काला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिलाशुबा कही यही बात उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, पर नहीं काम आया उनको जो उन्होंने कमाई की थी, जो उन्होंने कहा था। जो उन्होंने कमाई की, जो उन्होंने कहा, वो उनके किसी काम ना आया। क्या हुआ? नेस्तो नाबूद कर दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिए गए। कारून जितना था सारे का सारा उसके ऊपर लाद दिया गया, और लादने के बाद फिर उसको जमीन में धंसा दिया गया। क्या कुछ उसके काम आया? दुनिया की सबसे बड़ी अपने वक्त की ताकत का बादशाह जो अपने आप को रब कहलाता था, क्या उसका माल उसके काम आया? उसकी मालो मता, उसकी फौज, उसकी जो है वो दौलत, क्या सब कुछ काम आई उसके?
کسی کے کام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایک امتحان کے لیے ہے، امتحان کے لیے دیا جاتا ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے خرچ کرو، اس طریقے سے اس کا استعمال کرو جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٍ، پس آ پہنچی ان کو وہ برائیاں، وہ گناہ، ان گناہوں نے پکڑ لیا، مَا کَسَبُوا، جو کمائے تھے انہوں نے، جو جیسا کیا تھا ویسا پھر ان کو بھرنا پڑ گیا، جو گناہ کیے تھے، جو کمائیاں کی تھیں، ان کے سبب ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ ہم تو ان چیزوں کو اب برائیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کم تولنے کو برائی سمجھتے ہیں، نہ ہم ملاوٹ کو برائی سمجھتے ہیں، نہ ہم ذخیرہ اندوزی کو برائی سمجھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس یہ بزنس ٹرکس ہیں، یہ سٹاکسٹ ہے، یہ سٹاکنگ ہے۔ جھوٹ بولنے کو، منافقت کو جو ہے وہ ہم ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں، اور عام جھوٹ بولنا گناہ بے لذت تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس وہ آ پکڑا ان کو ان کی برائیوں نے، اس کمائی نے جو انہوں نے کی تھی۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک کیا، ہؤلاء، ان سب میں سے، کن سب میں سے؟ مشرکین مکہ تھے اس وقت، ان سب میں سے۔ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کو بھی آ پکڑیں گے ان کی برائیاں۔ اور وہ پھر برائیاں دیکھ لی گئیں کہ برائیاں جو ہے وہ پھر ایک تو جو ہے بدر میں دیکھا گیا کہ بدر میں ان کا حال کیا ہوا۔ اس سے پہلے ان کے اوپر ایک قحط آیا، اس قحط سے یہ ہڈیاں اور چمڑے تک کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان آیا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے پہ رحم کھائیں، اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں گے اس عذاب کو۔ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، وہ نہیں ہرانے والے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ان گناہوں کے سبب جو ہے وہ اللہ کی ملک میں کوئی کمی کر دیں گے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر دیں گے، نافرمانیاں کر کے جو ہے وہ جھنڈے گھاڑ لیں گے اس دنیا میں، وہ نہیں ہرا سکتے اللہ کو۔ اولم یعلموا، کیا نہیں پتا ان کو، کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ جس مال کے بل بوتے کے اوپر یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ غرور تکبر میں مبتلا ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر مال علم کی بنا پہ، عقل کی بنا پہ ہوتا تو پھر بیوقوف لوگ تو بھوکے مر جاتے، ان کے پاس تو لقمہ نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، اللہ کا دیندار ہے، اس کے پاس کم ہے ایک ان پڑھ جاہل کے پاس جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پاس کتنا رزق اس کے پاس جو ہے وہ ہے۔ عقل والے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور بیوقوف جو ہے وہ محلوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں، جس مال کے بل بوتے کے اوپر گردن میں سریا آ جاتا ہے، جس مال کے بل بوتے کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ زمین پہ چلتا ہے زمین کو پھاڑ دے گا، یہ نہیں پتا کہ یہ مال کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ رزق اس کا کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا یہ چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کس بات پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس نے مجھے امین بنایا ہے، مجھے ٹرسٹی بنایا ہے۔ اس نے امانت دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے؟ جس پہ اعتبار ہوتا ہے، اور اگر اعتبار والا امانت میں خیانت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ غصہ بھی اسی پہ چڑھتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے برا بھی وہی لگتا ہے کہ اس کو میں نے امین بنایا، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں 4 پیسے دیتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایسے سنبھال کے سیکھ کے رکھتے ہیں کہ جیسے 7 لہسنوں نے آ کے کھانا ہو اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کو دینے کی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ ہم تو زکوٰۃ آ رہی ہے، زکوٰۃ کے اوپر ہم نے 100 ہیلے بہانے کرنے ہیں کہیں ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے، حالانکہ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرنے کے لیے آتی، صدقات تو مال کو پاک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ تو ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، ان کے لیے نشانی ہے کہ یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ اس کو اپنی قابلیت نہیں سمجھتے، اپنی صلاحیت نہیں سمجھتے، اپنی محنت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاس اللہ کا ہے، اور جو اللہ نے جتنا دیا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکتے ہیں، وہ اکڑتے نہیں ہیں۔ جتنا پھل کسی درخت پہ لگتا ہے اس درخت کی ڈالیاں جو ہے وہ نیچے جھکتی ہیں، کبھی اکڑ کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ دیتا ہے، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، باقی سارے لوگ پھر کھاتے پیتے رہیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ساری دنیا بھی دے دی جاتی اتنی مجھے خوشی تب نہ ہوتی جتنی مجھے اس آیت کریمہ کے اوپر ملنے پہ ہوئی ہے۔
سب سے بڑی عظیم آیت تو کہا گیا آیت الکرسی کو، اور اس کے بعد کہا کہ سب سے بڑی خوشخبری والی جو آیت ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ کیوں اتری کہ اس وقت کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دین آپ کا سچا لگ رہا ہے ہمیں، اب ہم جو اس سے پہلے زنا کر بیٹھے ہیں، جو قتل کیا ہم نے، فلاں کام کیا فلاں کام کیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا۔ شراب یہ ہے کہ نا امید نہ ہونا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو جب بھی چاہو معافی مانگ لو۔ دیکھیے اللہ کبھی ماضی کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمیشہ حال کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ کچھ کر بیٹھے ہیں، معافی مانگ لی ہے، اس عمل کو چھوڑ دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو اگر تم اسراف کر بیٹھے ہو، اگر تم زیادتی کر بیٹھے ہو اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کب تک؟ موت کی آخری ہچکی سے پہلے تک توبہ جائز ہے۔ وہ ہم نے 99 قتل والی حدیث سے سنی ہوگی کہ 99 قتل کر کے پوچھا کسی سے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں مل سکتی۔ اس نے پھر اس کا بھی سر اتارا، اس نے کہا چلو پھر 100 ہی صحیح، اور پھر 100 کر کے کسی سے پوچھا، اس نے کہا ہاں مل سکتی ہے، لیکن احتیاط کر، تو معافی مانگ، پھر وہاں والی بستی میں چلا جائے، وہاں پہ سارے لوگ رہتے ہیں، تو دوبارہ اس کام کی طرف نہیں آئے گا۔ چلا راستے میں اجل آ گئی، پھر لینے والے آ گیا، دوزخ والے بھی جنت والے بھی، اللہ نے زمین سکیڑ دی اس کے لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی امید سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا۔ جو ایسی کرتے ہیں کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتا، تیری معافی ہو ہی نہیں سکتی، وہ کفر بکتے ہیں۔ اللہ ہر لمحے معاف کر سکتا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ شرک بھی کیا ہو، معافی مانگ لے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، یہ جو جمیعا کا لفظ ہے کہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی نہیں، یہ نہیں کہ تخصیص نہیں ہے، اللہ نے کہا اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ انہ، بے شک ہو، کیوں؟ هو الغفور الرحیم، وہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہی معاف کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَأَنِيبُوا، اور توجہ دو، راغب ہو جاؤ، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلَمُوا لَهُ، اور اسی کی فرما برداری کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے آگے جھک جاؤ۔ بار بار قرآن میں فرمایا گیا آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان لے ہو تو پھر نیک اعمال کرو۔ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اکیلے ایمان لا کے گزارا نہیں ہے، اکیلے عمل صالح کر کے بھی گزارا نہیں ہے۔ تو ہو گئی غلطی، معاف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معافی مانگو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، معافی مانگو، رجوع کرو اللہ کی طرف، وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قبل، اور اطاعت گزار ہو جاؤ۔ معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ من قبل، لہو من قبل ان یاتیکم العذاب، یہ اس سے پہلے کہ وہ پھر آخری گھڑی آ جائے، پھر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ ابھی تو اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اللہ تو ہمیں ابھی معاف کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہو جائے، ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں وہ راہ چھوڑ بیٹھا جو راہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے معین کی تھی۔ اب اس غلطی کا احساس ہو جانا ہی جو ہے وہ تقویٰ کی نشانیوں میں آ جاتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے۔ جب ڈر گیا اور پھر کیا ہوا کہ پھر اس سے اپنے اندر سے اس کی میں مر گئی، اس کا تکبر ختم ہو گیا۔ جب اس کا تکبر ختم ہوا، میں ختم ہوا، وہ آگے اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور اسی کی اطاعت کرو، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ یہ عذاب جو ہے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اس دنیا میں سزا دینے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر اچھا بلا سویا تھا، صبح اٹھا تو اس کا فالج سے ایک دھڑ جو ہے وہ بیکار ہوا تھا۔ اچھا بلا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ اچھا بلا تھا، اس کے دماغ میں کلاٹ آ گیا اور اس کو جو ہے وہ جسم جو ہے وہ سارا، کتنی نشانیاں ہیں۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بلا سویا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ تو اللہ تو بار بار ہمیں یاد کرواتا ہے، ہمیں جو ہے وہ یاد دہانی ہے، نصیحت کرتا ہے، تم پکڑ لو، وَاسْلَمُوا، وَأَنِيبُوا، رجوع کر لو اللہ کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف،
اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد بھی نہ ہو سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور اتباع کرو اس اچھی چیز کی۔ کس اچھی چیز کی؟ مَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ کیا اچھی چیز ہمارے رب نے نازل کی ہے؟ یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو ہمارے لیے پھر سیدھی راہ کیا ہوگی؟ یہ قرآن ہو گیا۔ قرآن کے اوپر کیسے پریکٹیکلی عمل کرنا ہے وہ رسول نے آ کے ہمیں بتا دیا۔ تو ہمارے لیے صراط مستقیم یہ قرآن اور سننا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی دنیا کا کوئی اور شخص بھی آ کے کچھ بھی لا کے رکھ دے، وہ سب غلط ہے، وہ سب طاغوتی حربے ہیں۔ میں نے ابھی اس دفعہ یہ ایکسپو میں دیکھا تو ایک ایسا قرآن پاک پڑا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے نام لکھا ہوا تھا اس کا قرآن پاک کا، اس میں عربک نہیں تھی اور وہ پرنٹ ہوا تھا۔ عربک کے بغیر چاہے وہ اس کا ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا، قانوناً منع ہے، جرم ہے پاکستان میں بھی، کہ جہاں پہ صرف آپ نے اس کا مطلب تو پھر یہ ترجمہ میرا لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ تو میں جیسے مرضی کر لوں، جیسے مرضی میں لکھ دوں، ہر کوئی اپنی پہلے تحریفات کیسے ہوئیں ایسے ہوئیں، اور میری ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی اس وقت کہ آپ یہ کیسے چھاپ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کسی پبلشر کا نام تھا، یہ ہیں وہ شیطانی حربے جو عوام میں جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں، کہ ایک کتاب چھاپ دیا قرآن کے نام سے اور اس میں اپنی طرف سے لکھ کے جو ہے وہ رکھ دیا ہوا ہے اس میں۔ عربک کے بغیر قرآن نہیں ہے، وہ عربک اصل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا ذمہ لیا ہے۔ ترجمہ تو میرا آپ کا بنایا ہوا ترجمہ ہے، وہ مین ٹو مین ویری کر سکتا ہے، میرا نقطہ نظر کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں عربک نہیں ہے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اس اچھی چیز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، اس اچھی چیز کی اطاعت کرو، کس کی؟ ما انزل علیکم من ربکم، جو اتاری تمہارے رب نے تمہاری طرف۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک تم پر عذاب کا کوڑا برس پڑے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہ چلے، تمہیں شعور ہی نہ ہو، اور وہ آئے اور تمہارا جو ہے وہ تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دے، تمہارا کام تمام کر دے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کے پیچھے چل پڑو، اس کی اتباع کر لو۔ آج ہم نے دنیا کی ہر چیز کی اتباع کر لیا، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کی بات نہیں مانتے ہم۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا تو چھوڑ دیں، سچ بولنا ہی شیوا ہے مومن کا۔ دوسرے تو چلو بات کی بات، اپنے سے بولنا چھوڑ دیں۔ اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا کامیاب ڈپلومیٹ ہے یہ۔ کوئی ایک بتا دیں بات جو ہم نے قرآن کی پکڑی ہو۔ رشوت، ملاوٹ، چوری، خیانت، کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ دوسروں کے حقوق کو کھانا، آج کل تو یہ ختم ہی ہو گیا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے بس اتنا بہت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے کا آنے کا سورس کیا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھنے کی، کبھی زحمت کی کہ ہاں یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ میری۔ دیکھیے ایک قطرہ پیشاب کا پورے پانی کے تالاب کو گندا کر دے گا، ایک قطرہ ناپاک چیز کا، اور ہم اس کے اوپر لیتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اتنا بڑا بورڈ بھی لگواتے ہیں، ھذا من فضل ربی کا۔ ہم حرام کی کمائیوں سے جو مرضی حج عمرے کرتے رہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہے، اللہ طیب ہے، اور طیب چیزیں پسند کرتا ہے۔ اگر طیب نہیں ہوں گی تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ تم جو مرضی کرتے رہو۔ اچھی چیزوں کی ان کی جو ہے وہ تم اس اچھی بات کی، اس اچھی کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اتارے گی، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب تم پہ آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اور پھر تم کیا کہو؟ اس وقت تمہیں افسوس ہو، پھر اس وقت تمہیں پشیمانی ہو۔ ان تقول نفس، یہ نہ ہو کہ پھر وہ کہے کوئی نفس، کوئی جان کہے، یا حسرتا، یا حسرتا، ہائے ہائے افسوس۔ کس بات پہ افسوس؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے کمی کی اللہ کے حق میں نے اللہ کی کہی بات نہیں مانی، میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جھک گیا، اور جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ خانقاہوں اس کے جو ہے وہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں جو ہے خود اس کا مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ بات نہ ماننا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ جب ہم رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے تو پھر ہم مذاق ہی اڑاتے ہیں۔
اس وقت یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے، اس وقت کہے وہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، یہ میں اللہ کا حق اس وقت جو ہے وہ ادا کر لیتا، اتنی سی زندگی تھی، کیا فرق پڑنا تھا، میں 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھ لیتا، میں زکوٰۃ دے دیتا، مال تو جو میں نے اکٹھا کیا تھا وہ تو وہیں چھوڑ آیا، اس سے تو لطف اندوز جو ہے وہ باقی لوگ ہو رہے ہیں، حساب جو ہے وہ یہاں پہ مجھے دینا پڑ رہا ہے، تو یہ غلطی مجھ سے ہوگی، کاش کہ مجھ سے نہ ہوتی، کاش اس وقت جو ہے میں رشوت نہ لیتا، کاش اس وقت میں جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا، خیانت نہ کرتا۔ اوہو اب کیا ہو گیا، میں تو جو ہے وہ اس کو ٹھٹھا ہی سمجھتا رہا کہ یہ قیامت آئے گی، میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا، یہ تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی سامنے آ گیا۔ او تقولو، یا وہ یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں ہی ہوتا جاتا، اگر مجھے ہدایت، مجھے تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی تھی۔ یا او تقولو، اور یا وہ کہے ہی نہ تر العذاب، جب وہ دیکھ لے عذاب کو، لو ان لی کرتن، کاش کہ لوٹنا ہوتا ایک دفعہ میرا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ وہ اس وقت مختلف انداز ہیں، مختلف کلمات ہیں جو اس وقت نکل سکتے ہیں۔ جو اس راہ پہ نہیں چلا، عذاب کا کوڑا سر پہ آ برسا، اوف یہ تو وہی واقعی سامنے آ گئی، یہ تو لینے والے آ گئے، اب کیا کریں، کاش ایک دفعہ پیچھے چلا جاؤں، کاش مجھے ہدایت مل جاتی، کاش میں نماز پڑھ لیتا اس وقت، کاش اللہ کے حق کی کہی باتیں جو ہے میں پوری کر لیتا، تو میرا کاش ایک دفعہ واپس بھیج دیں، اب میں سب کچھ کر کے آ جاؤں۔ بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، بلا شبہ آئی تھیں آیتیں تیرے پاس، میری تیرے پاس قرآن آیا تھا میرا، فکذبت بہا، پس تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، غرور کیا، وکنت من الکافرین، اور ہو گیا تو انکار کرنے والوں سے، تیرے پاس میری نشانیاں پہنچی تھیں، تو نے ان کو نہیں مانا، تو نے کہا نہیں یار 1400 سال پہلے دے قصے، آج کے دن میں یہ، آج کے دن کے لیے یہ نافذ العمل ہی نہیں ہے۔ اور کس نے دیکھی ہے قیامت، کون دیکھے گا، جب آئے گی دیکھی جائے گی، وہ جس وقت ہوگا بڑا مال ہے یہاں پہ مال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ہم میں سے ایک کامن جو ہے ان لوگوں کی تھنکنگ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں دیا ہوا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ نے تو وہ امتحان کے لیے دیا ہوا ہے ہمیں، کہ ہم اس امتحان پہ اس دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ امتحان ہے۔ اب یہ اس امتحان سے کیسے جو ہے وہ نمبر آزماتے ہیں۔ تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، تو نے ان کو جھوٹا کہا، جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی، اور تم کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اور یوم القیامت، اور روز قیامت، ترا آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کی نسبت بنا دینا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان میں سے ایک ہے، ایسی بات اللہ کی طرف کہہ دینا کہ یہ اللہ نے نازل کیا، حالانکہ اللہ نے وہ نازل نہیں کی ہوتی، یا ایسی بات کہنا یہ اللہ نے نازل نہیں کی، یہ رسول نے خود بنا لی، یا کسی نے خود بنا لی، حالانکہ وہ اللہ نے نازل کی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے بات کہ جو جس سے کہا تھا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ کذبوا علی اللہ، دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، وجوہ مسودۃ، جن کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ کافر اس وقت جو ہے وہ سیاہ چہروں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، تاریخ سیاہ کالے سیاہ چہرے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یہ پوچھا جا رہا ہے کیا نہیں ہے ٹھکانہ ایسے کافروں کا جہنم؟ 2 جمع 2 4 کر کے ہم خود ہی حساب لگا لیں۔ یہ پچھلی آیتیں پہلے کی کہی گئی ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو انٹرپریٹ کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ کیا جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے ٹھکانہ ایسے تکبر کرنے والوں کا؟ دیکھیں برائی کی جڑ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جڑ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ کیا تکبر؟ کہ میں اگر جو ہے وہ مان لی بات تو پھر مجھے ان کا ماتحت ہونا پڑ جائے گا۔ اس وقت بڑے سردار کیا وہ جانتے نہیں تھے، ابو جہل وغیرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں؟ وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن بات یہی تھی کہ اگر بات مان لی تو پھر تو ساری عمر ان کے ماتحت ہو گئے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑ گئی۔ تو یہ یہاں پہ تکبر کرنے، تکبر کب کیا جاتا ہے؟ جب اپنے نفس کی بات مانی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، جب قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ عقل کل میں ہوں۔ اگر انسان عقل کل ہوتا، اپنی راہ خود ڈھونڈ سکتا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر فرشتے اتارنے، نبی کتابیں اتارنے کی، نبی اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ رسول کیوں اتارتا؟
اگر انسان کی عقل اس قابل ہوتی، انسان اپنی عقل سے وہ راہ نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے پھر رسول بھیجے، کتابیں اتاری، قرآن بھیجا ہمارے لیے۔ تو جو متکبر ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَيَنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جس کے اندر سے میں نکل گئی، سمجھ لیں اس کا تقوی جو ہے وہ پکا ہے۔ جس نے اپنی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کہ اس کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہوا ہے، کون سی راہ ہے، میں نے کس راہ پہ چلنا ہے، یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو اس خاردار کانٹوں بھرے راستے سے کپڑے لپیٹ کے ہم نکل چلیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ ایک مسافر کسی درخت کے نیچے جب سانس لینے کے لیے چند لمحے گزارتا ہے اور اس کے بعد چل دیتا ہے، یہی دنیا ہے اصل۔ بس اتنی ہی دنیا ہے، اتنا ہی مومنٹس ہیں۔ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں 50 60 70 سال 80 سال اتنی عمریں ہماری ہو بھی گئی، لیکن ہم نے ابھی تک اپنی راہ نہیں بدلی۔ تو اللہ بچا لیتا ہے ان کو جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، بمفازاتہم، بسبب ان کی کامیابیوں کے، کہ انہوں نے اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اللہ تو خلوص دیکھتا ہے، اللہ تو سنسیئرٹی دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہم سے جو ہے وہ کوشش مانگی ہے، نتیجہ تو ہم دے نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ پرفیکشن کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ مومن تو وہ ہے جس کو کیے ہوئے پہ ڈر لگتا ہے، پشیمان ہے وہ، اور ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے سنسیئر لوگ، ایسے ہی تقوی والے ہیں، لا یمسہم سوء، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بدی کوئی ان کے اوپر نہیں آئے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ ایک تو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا اس نے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا نگران بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا، پھر جاؤ بھائی۔ اگر اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ گلیکسیز، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ روز سورج ادھر سے نکلتا ہے، یہ سارے اپنی مرضی نہ کریں۔ یہ تو وہ مخلوق ہیں جو پھر کن سے بنائی گئی، اور ان میں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے۔ نافرمانی کا عنصر تو انسان کو شعور دے کے دیا گیا، اختیار دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو پھر ہمیں شعور دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے رسول بھیجے، ہمارے لیے کتابیں اتاریں۔ اگر اللہ یہ نہ بھیجتا تو پھر نہ، جس طرح یہ باقی کائنات ہے، یہ باقی کائنات بھی اگر جو ہے وہ نہ چل رہی ہوتی، اس کے پیچھے اللہ کی پکڑ نہ ہوتی، تو پھر کوئی سیارہ کدھر کو نکل جاتا، سورج نکلنے سے انکار کر دیتا، اب بخارات جو ہے وہ پانی اٹھنے سے انکار کر دیتے، ہوا ان کو لے جانے سے، پھر دنیا چل سکتی تھی؟ پھر تو دنیا نہیں چل سکتی، پھر تو ایک لمحے میں جو سب کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا۔ تو جس نے پیدا کیا ہے، نگران بھی وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں، وہی سب کچھ دینے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے والے۔ دیکھیں قرآن سیدھا کھل کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پہلے تو ہم کو اصل پہچاننی چاہیے ہم ہیں کیا۔ ہم ایک ذلیل نطفہ کی پیداوار ہیں، اس سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اچھے سے اچھا بنایا، احسن الخالقین، اچھا کر کے تخلیق کیا اس نے۔ اس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلنے پھرنے لگے، ہم اللہ ہی کے سامنے اکڑنے لگے، اللہ ہی کی باتوں کا رد کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے، مہلت مانگ لیں ہم، اس سے پہلے معافی ہر وقت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کفر بکتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہر لمحے معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بوڑھے ہو کے معافی مانگ لوں گا، ہمیں اس پہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارا وقت کب کا لکھا ہوا ہے، ہمیں کب چلے جانا ہے، کس وقت جو ہے وہ ہماری آواز پڑ جانی ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو معافی ابھی مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے اس بات کا، امید نہیں دلائی یہاں پہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس بات کا، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کہا گیا اس اچھی کتاب کی پیروی کرو، اس اچھی کتاب کو پکڑ لو۔ اچھی کتاب کو نہیں پکڑیں گے تو پھر جس طرح ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں اس دنیا میں، ہم دنیا میں بھی ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے
اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ باقی جو آیتیں رہ گئی ہیں زمر کی انشاءاللہ کل ہم مکمل کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین رب العالمین۔